अस्सलाम वालेकुम। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ अगली नशस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 019224900। इस नंबर पे आप बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात कर सकेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। एक बार सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ीर आज़म साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले आज कोरोना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में चौथा कोरोना का वेव आया हुआ है और ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है, ये बाकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इसलिए मैं ज़रा शुरू में 2-3 आपसे बातें कर दूं। देखिए, अल्लाह ने अभी तक हमारे पे बहुत करम किया। हमने फ़ैसले सही किए, मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन टाइम पे फ़ैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। और हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये 2 रास्तों के बीच में अपने मुल्क को बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी माइशत को बचाना। तो पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में से, और वो जो 2 ऊपर के मुल्क हैं, न्यूजीलैंड और हांगकांग, गालिबन वो छोटे छोटे मुल्क हैं। उनके लिए 40-50 लाख 60 लाख लोग होंगे। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी NCOC जो हमारी टीम बैठी थी जिसने हमें एडवाइज़ किया, मुसलसल साइंटिफिक फ़ैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ तावन किया। एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें सारी दुनिया में रमज़ान में मस्जिदें बंद हुई पाकिस्तान में, और अपने उलमा का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर वो जो SOPs हमने कहा था कि एहतियात करें मस्जिदों में जाते हुए, वो आपने की। लेकिन ये जो चौथा अब फेज़ है, इसमें मैं अपनी कौम के सामने ये जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी ये तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जिधर भी लोग, ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं, उधर हमेशा मास्क पहने। हमारा थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए, मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेज़ी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा? जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली,
آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں، غربت دیکھیں، ان کی معیشت کا حال دیکھیں، وہ کدھر تھی، پاکستان کدھر تھا. آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی، کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا سوچے سمجھے بغیر کہ بیچارے لوگوں کو کیا بنے گا، لوگ ٹریول کس طرح کریں گے، باہر سے مزدور کام کرنے آئے دیہاتوں سے. انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا. انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا، جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہم جانے والے لوگ. تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا، اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں. انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں، جو محنت کش بیچارے لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا. تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. میں اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کو کرونا پھیل جائے گی. تو اس لیے ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے، دونوں طرف مسئلے ہیں، ایک طرف معیشت ہے، ایک طرف ہماری کرونا کا پھیلنا ہے، تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے. تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یعنی کہ علاقے جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو مثلا شادی، جب لوگ شادی پہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے، ریسٹورنٹس میں تیزی سے، تو ادھر تو تھوڑی دیر کریں. اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں اسکول بھی نہ کھولیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے. تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے، ویکسینیشن، ٹیکے لگانے کا. ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں، اور جن کے نہیں لگے، اور خاص طور پر جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں، آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے. ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ، لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے، ٹیکہ لگانا. اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا. لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے. ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا. جی پروگرام کے پہلے کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں گے، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، قمر جہاں. جی کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے، میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ اب فالج کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹا بھی نہیں ہے. میں کرائے کے مکان میں ایک مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں. اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں. تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا. وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا. 10 سال ہو گئے ہیں، کیس نیب میں ہی ہے. نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000، یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. 10 لائنز ہیں اس نمبر پر اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سعید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں. جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاچن کے دامن سے بول رہا ہوں. جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ویژنری شفاف پہلوس مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکیج دیا جی بی کو، جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے، ان کی کوششیں ہیں. میں
بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور زور افتادہ علاقہ ہے، اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی. اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے، آج دگنے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق ان علاقوں میں سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازیں آ رہی ہے، بیرونی پروازیں بھی شروع ہونے والی ہے، اور بائی روڈ بھی لوگ سیاح بہت سے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں. لیکن سہولتوں کا فقدان ہے، افراتفری کا عالم ہے، پیٹرولیم کی شارٹیج ہے، اور بجلی اور نیٹ کا نظام صحیح نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی انتظامیہ ان پہ قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جی بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیر اعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں. ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کاشف جوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی کیا بات کریں گے جی وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ جی سر میرے وزیر اعظم بات سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں وسیم مذہب سے میرا تعلق ہے، اور ہر محکمے میں ہمارا 5% کوٹا آتا ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے ہمیں نہیں دیا جا رہا. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دورے حکومت سے ہمیں بہت سی امید ہے، اور ہم میرٹ کے باوجود بھی ہمیں یہ سیٹیں نہیں دیتے. پوری اقلیت کا یہی مسئلہ ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمیں دیں. اور سٹیزن پورٹل کے علاوہ میں نے 30 سے زیادہ محکموں میں درخواست دی ہے، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. تو مجھے آپ سے بہت امید ہے. اوکے یہ میں آپ کا نوٹ کر لوں. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے. میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا، کیونکہ اصل میں یہ صوبوں کے پاس ہے سب کچھ. سینٹر تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے، اصل میں تو صوبوں کے پاس نوکریاں ہیں ساری. تو میں سارے صوبوں کو انسٹرکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ ان کو آپ سب کو ملے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب میں حبیب اکرم عرض کر رہا ہوں. میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے بلائی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا واقعی لائیو کالرز ہیں، لائیو کالرز اس میں آ رہے ہیں، لائیو کالز آ رہی ہیں. کہیں فیصل جاوید صاحب کہیں آپ تو ادھر ادھر سے کالز نہیں کروا رہے یا وزیر اعظم سے براہ راست ہی لوگ بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر لاؤں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ جناب دیکھیے کالز تو ملتی نہیں ہیں، لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گئی. مجھے اندازہ ہے وزیر اعظم صاحب یہ صحافیوں کا وقت نہیں ہے، جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایک شہری کے طور پہ میں لاہور کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو جو سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو بالکل ایسا ہے کہ جہاں پہ جس پہ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر کا، اس کے اوپر 4 جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں، کسی انڈر پاس کی ضرورت نہیں ہے. بڑے آرام سے یو ٹرنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ اس طرف توجہ کر دیں یا پنجاب حکومت کو انسٹرکشن دے دیں تو وہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال صاحب مجھے یقین آ گیا کہ آپ براہ راست لوگوں سے بات کر رہے ہیں. جی حبیب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں. دیکھیں کون سے سربراہ ملک کے آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے، یا انہوں نے ملک کی جو رول آف لا ہوتا ہے، یعنی جو بجائے قانون کی بالادستی طاقت کی بالادستی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں. اب میں نے اگر چوری کی ہو، میں نے لنڈن میں میرے اپارٹمنٹس ہوں جو چوری سے میں نے بنایا، تو مجھے سارا وقت آزاد میڈیا سے ڈر لگے گا. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آزاد میڈیا
جو آزادی رائے ہے یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگے کرتے ہیں. اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں 4 جگہ لوگ رکتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے، وہ جو دوسری سڑک ہے، تو وہ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے، واچ ڈاگ ہوتا ہے میڈیا. مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کو مثلا یہ جو EU کی جو ڈس انفارمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ جو صحیح صحافت ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 05192249000 یہ نمبر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے طول و عرض سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں، یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ 10 لائنز اب ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جہانگیر بول رہا ہوں دبئی سے. جی جی کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں محمد جہانگیر غلام دین دبئی سے بول رہا ہوں سر. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں. جی جی ہلو. جی جی آ رہی ہے آواز. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں سر. ٹھیک ہے سر میرے ساتھ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے کہ میں ریٹائر فوجی ہوں. جی جی ہلو. جی جی آپ میں ریٹائر آرمی ریٹائر ہوں. میں ادھر دبئی میں آ کے تھوڑا جاب لیا اور میری پینشن بند ہو گئی ہے. پہلے 30 مہینے بند کی رہی ہے اور میں چھٹی کیا جانے کے بعد وہ بحال کی انہوں نے. میرے کافی سارے پیسے لگے اس کے اوپر. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے NOC مانگ رہے ہیں. تو NOC ہمارے پاس تو نہیں، ہم سفارتخانے سے کاغذات کے بھیجتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا آپ جب آپ کو کوئی کال کرے گا آپ اپنی پوری تفصیل دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پینشن بحال کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ سبیدار حمید اللہ بول رہا ہوں کوارٹ سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر میرا یہ ہے کہ میں فوجی ہوں، میں نے 34 سال آرمی میں نوکری کی ہے. تو 65-71 وار میں بھی حصہ لیا ہے. جب میں 34 سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور ابھی تک جو ہے نا اس نے اپنے پاس زمینیں رکھی ہیں، مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہے. تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ سر 97 سے میں عدالت میں کر رہا ہوں. 97 سے عدالت؟ ہاں 97 سے کہہ رہے ہیں عدالت میں گیا ہوں. تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھے. جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے تو آپ سے وزیر اعظم آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی. جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں 05192249000 اس نمبر پہ. ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیر اعظم پروگرام ہوگا اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلے آئیں. جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے. جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، وہ ہے سٹیزن پورٹل کا. سٹیزن پورٹل پہ ایک تو ایپ ہے وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں، اور وہ نمبر ہے 05190000111 90000111 یہ نمبر ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا. جی
سر محمد بخش راجن پور سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ جی مہربانی، شکریہ. خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں، ایک عام کاشتکار اور ان پڑھ انسان ہوں. میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں. سارا کچھ حکومت کی 19 اور 20 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی، ہماری فصلوں کا نقصان ہوا تھا، اس میں امداد دی گئی تھی، مجھے شامل نہیں کیا گیا، جبکہ میں کما کے خود حکومت کو دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بھگت کے ساتھ. میں نے سیکٹری لاہور تک اپنے زور لگائے ہیں، درخواستیں دی ہیں، فون بھی کیا ہے، کسی نے نہیں سنی. ہم کاشتکار ہیں، ہم 1 من بیچنے جاتے ہیں تو ہم سے 1 کلو اضافی لیا جاتا ہے. آن لائن پیمنٹ کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی. کاشتکاروں کو جب کہ 600 روپے 1 لاکھ کے پیچھے ان کی آن لائن پیمنٹ آتی ہے، ٹیکس بھی لے لیتے ہیں. اس کا آپ کو ابھی اس کے بعد پروگرام کے بعد ٹیلی فون آئے گا میرے آفس سے، یہ آپ نے پوری تفصیل بتانی ہے اور وہ ہم ساری پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی پتہ چلوائیں گے کہ جو آپ کی جو زمین آپ کاشت کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے اوپر بھی ہم پورا دیکھیں گے کہ ہم اس میں بھی آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب، ایک سوال سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ احساس پروگرام کا دائرہ کار جو ہے اس کو کب تک وسیع کیا جائے گا؟ دیکھیں احساس پروگرام کے تو کافی اس وقت قرضے بھی دیے جا رہے ہیں، دیہات کے اندر خواتین کو مویشی اور چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکیں. لیکن جو ایک سب سے بڑا ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے جو ڈیٹا سارے پاکستان کا اب ہمیں مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سارے پاکستان کا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے گھرانے ہیں اس ملک میں جن کی کتنی آمدنی ہے، پھر اس سے اوپر کتنے گھرانے ہیں، پھر اس سے اوپر. اب ہمارے پاس ڈیٹا ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اب ڈائریکٹ لوگوں کو یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا مثلا اگر آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سے گھرانے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہوں گے، جن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے کھانا پینے کی چیزوں کے اوپر، تو ان کو پھر ہم نے ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے. اور یہ دسمبر سے شروع ہو جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ ہم 40% جو نچلا طبقہ ہے ہمارا اس کو ڈائریکٹ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کے پاس ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ دسمبر میں شروع ہو جائے گا. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم آپ کے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب، سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے کہ طلحہ طالب نے اولمپکس میں بغیر حکومت کے سپورٹ کے ویٹ لفٹنگ میں ملک کا نام روشن کیا اور صرف چند کلو گرام سے تگمے سے وہ محروم رہے. وزیر اعظم صاحب، 22 کروڑ کے ملک میں سپورٹس کا اتنا برا حال ہے. آپ ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ٹیلنٹ کی، لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں؟ دیکھیں میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا، کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل PhD ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے. لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ اور خاص طور پہ معیشت کا جو حالات ہے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی، مہنگائی تھی، تو وہ ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا. دیکھیں میں نے پاکستان کی سپورٹس کو دیکھا ہم جب چھوٹے تھے، جیسے ہاکی میں پاکستان کدھر تھا، پھر کرکٹ میں تو ہمارے دور میں دیکھتے دیکھتے پاکستان نیچے سے آ کے ورلڈ کپ جیت گیا اور دنیا کی ٹاپ ٹیم بن گئی. اور اسکواش کے اندر ہمارے پاس 2 جائنٹس تھے، جان شیر اور جہانگیر خان، جنہوں نے 10 سال دنیا کی اسکواش کو ڈومینیٹ کیا. تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے اور پھر ڈکلائن دیکھی اس کی. اور بدقسمتی سے جو ہم نیچے آئے ہیں نا پاکستان میں، یہ جو 2 خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے. ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا، ایک ادارے تباہ کیے. پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہوں، میں پیسہ کیسے بناؤں گا؟
میں ایف بی آر کو اپنا آدمی بٹھاؤں گا, میں اگر نیشنلائز بینکس کو لوٹنا ہے تو ادھر اپنے پریزیڈنٹس بٹھاؤں گا, ان کے ذریعے لونز لوں گا, معاف کرواؤں گا. تو سارے آہستہ آہستہ جو ادارے نیب, اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا. پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی, تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی. اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے, وہی نیب ہے, وہی 20 سال سے قانون ہے. وہ تب تو 10 سالوں میں جب یہ تھے تو اصول نہیں بدلا, کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا. بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا, کیونکہ پتہ تھا نیب میں اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے. اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سب کی. اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا, اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے. سپورٹس کے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے, سفارشی بٹھا دیے. وہ سپورٹس دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کدھر سے کدھر پہنچ گئی. دیکھیں, سپورٹس ایک ایسی چیز ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا دنیا سے مقابلہ ہو رہا تھا, ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے. اب دنیا کے اندر جدھر ان کے ادارے اچھے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی سپورٹس کو اور کمپیٹیٹو کرتے جا رہے ہوتے ہیں, وہ نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے میرٹ کو اوپر لانے کے بہتر طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جو لیٹسٹ ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اوپر. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان 10-10 سال اسکواش کے ورلڈ چیمپئن بن گئے. کسی نے یہی نہیں سوچا کہ اسکواش کو ایک ادارہ بنایا جائے پاکستان میں, جدھر سارے ملک سے کمپٹیشن کریں اور ٹیلنٹ ان دو کے سر کے اوپر ہم نے سمجھا کہ جناب ہماری اسکواش بہت اچھی ہے. جیسے ہی وہ دو گئے پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا. ہاکی کا بھی وہی تھا, ہمارے پاس گریٹ پلیئرز تھے تب تک یہ گراس کے اوپر ہاکی ہوتی تھی, ہماری ٹیلنٹ بہترین تھا, ہم سب سے بہتر ٹیلنٹڈ تھے. لیکن جیسے جیسے وہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر آئے اور گیم چینج ہوئی, ہم ساتھ چینج نہیں ہوئے اور ہمارے پاس وہ پروفیشنلزم نہیں تھی. آج یہ بھی دن دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ہاکی کوالیفائی نہ کرے اولمپکس کے لیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سپورٹس کو ایک ادارہ بنانا ہے, اس پہ پروفیشنلز لے کے آنے ہیں, اور وہ اب میں شروع کر رہا ہوں. اس کے بعد اس آخری 2 سالوں میں اب پورا زور لگانے لگا ہوں سپورٹس کے اوپر بھی. سارے یہ جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کے اوپر پورا ان کے حالات دیکھنے لگا ہوں. کرکٹ کا میں دیکھ ہی رہا ہوں, لیکن اتنا میں نے اب اس پہ بھی زور نہیں دیا, کرکٹ کے اوپر بھی زور لگانے لگا ہوں. لیکن آخر میں بات یہ, ایک نیوزی لینڈ ہے, میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں, 40 یا 50 لاکھ آبادی ہے. انہوں نے کرکٹ کا جو ٹیسٹ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے, ایک ورلڈ کپ ہے ون ڈے کرکٹ کا, ایک ٹیسٹ کرکٹ کا, 40 یا 50 لاکھ کی آبادی نے ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے, ان کو انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کی چیمپئن شپ ہرا دی, اور انہوں نے ورلڈ کپ کے بھی فائنل میں پہنچ گئے. تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا سسٹم بہت بہتر ہے. نیوزی لینڈ کے اندر زیادہ کرکٹ گراؤنڈز ہیں سارے پاکستان سے, تو ہماری اگر 22 کروڑ آبادی بھی ہے, وہ آبادی نے کہیں کھیلنا تو ہے. تو اب پہلے تو میں کرکٹ گراؤنڈز اب سب کو کہا ہوا ہے کہ یونین کاؤنسل تک اب گراؤنڈز بنائیں. پہلے ہم نے تحصیل لیول پہ کہا تھا, اب نیچے تک گراؤنڈز, تاکہ ہمارے بچوں کو گراؤنڈیں تو ملے کھیلنے کے لیے, تب ہم مقابلہ کریں. اگر ٹیلنٹ کا کیا فائدہ اگر ٹیلنٹ کے لیے گراؤنڈ ہی نہیں ہے. پہلے اب ہم آہستہ آہستہ سارا سسٹم ٹھیک کریں گے. دیکھیں, سسٹم تباہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی, اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اب میں پورا اپنی سپورٹس کے اوپر توجہ دوں گا. جی, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 051-922-4900 یہ نمبر ہے جس پہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے بات کر سکتے ہیں. ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے, لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے گا اور جو بھی آپ کا سوال ہو وہ فوراً کر لیجئے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون؟ میں دیبا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی. نور مقدم کیس کی آگاہی ہے آپ کو, آپ کی گورنمنٹ اس کو فالو بھی کر رہی ہے. کافی حد تک ایویڈنس مل چکے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات یقینی بنائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں چوری ڈکیتی عام ہو چکی ہے. اگر کیپٹل کی یہ سچویشن ہے تو باقی شہروں کے کیا حالات ہوں گے, آپ رائے دیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں کیا نور مقدم کیس کے حوالے سے. اچھا.
دیکھیں یہ جو نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں. اس کی ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے, ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے, ہوا کیا. یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے, اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا, چوکیدار تھا, نوکر تھے, وہ سب کے سامنے یہ 2 دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے. تو میں نے اس کی ایک ایک تفصیل لی ہے. اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا, وہ بچنے نہیں لگا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو ہم جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو, ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے. یہ اس کا بڑا امپیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسڈر کی بیٹی سے کچھ ہوا, وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے. اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کی جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے. افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ایک چیز, اور میں پولیس کو داد دوں گا, انہوں نے ایک ایک چیز اس کی فالو کی. یعنی جو 3 ٹیکسیز چینج کی اس کی پورے انہوں نے اسمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا, کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا, ان کو انٹرویو کیا. تو ایک ایک چیز فالو کی ہے. تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرے لگے ہوئے تھے. ایک ایک چیز اس کی یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بہت ٹریجڈی ہے. میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طاقتور سے بھی طاقتور ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کی. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ بات کر رہا ہوں راول ڈیری سے. جی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جس طرح انوائرمنٹل ایشو پہ کام کیا ہے اور گرین ٹریز پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے لیے نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو ہوگا. تو آپ فرسٹ لیڈر ہیں جو کہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں نا, تو تھینک یو ویری مچ فار اس کے لیے نا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جس طرح میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہ راولپنڈی کا ایریا ہے, امرپورہ نا, تو یہاں پہ گھر گھر میں بیسیکلی فرنیچر کے کارخانے کھل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گاڑیوں کے ویئر ہاؤسز وغیرہ کھل رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہمارے پورے ایریا میں نا ریزیڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایریا زیادہ بن رہے ہیں اور اس سے ریزیڈنٹ کو پرابلم آ رہی ہے. دیکھیں میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز کہ سارے جو پاکستان میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, میں آج سب آپ کو اب تاکید کرتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ نے کم از کم ایک درخت ضرور لگانا ہے یہ برسات کے اندر, اور صرف لگانا نہیں, پھر اس کا دھیان رکھنا ہے, اس کی پرورش کرنی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی سے ملک میں جس بے دردی سے ہم نے اپنے ملک میں اپنے جنگلات تباہ کیے ہیں, ہم نے درخت کاٹے ہیں, ہم نے کوئی سوچا نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. یہ شاید ہی کوئی ملک اپنے اوپر جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں, جس ملک کو اللہ نے یعنی جو اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, شاید میرے خیال میں کسی ملک کو ہوں کہ ہمارے پاس 12 موسم ہیں, 12 کلائمیٹک زونز ہیں. ہم جو اوپر سے جب K2 سے جب ہم جاتے ہیں سمندر تک تو ہر جگہ مختلف کلائمیٹس ہیں. اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں, ہم اپنے جنگلات بہتر کر سکتے تھے, ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے, ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے, ہم اپنے شہروں کا. تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کسی کی. لوگ آتے ہیں 5 سال کا الیکشن ہوا ہے, اچھا جی میں کیا الیکشن کے اندر میں کوئی اورنج ٹرین دکھا دوں, میں کوئی میٹرو دکھا دوں اور 5 سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کیا.
یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا لیں, آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا. اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کریں ہم, کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پولوشن کس طرح کے شہر ملیں گے, کیا وہاں پانی ٹھیک ہوگا, شہروں میں پانی ملے گا, گندگی کدھر جائے گی. گندگی دریاؤں میں تو نہیں ہم پھینک رہے, ہم اپنا انڈر واٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اندر تو زہر نہیں ڈال رہے. تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں, جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے, اپنے بچوں کا سوچتے ہیں. اس لیے جو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں, یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے ملک کو, اور یہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمت کا دھیان رکھتے ہوئے جو نعمت ہے پاکستان. تو میں سب کو کہوں گا درخت لگائیں, اس میں شرکت کریں پوری طرح. میں یہ 4-5 جگہ پہ یہ کیمپینز لانچ کروں گا انشاءاللہ اس برسات میں. دوسری چیز, ہمارے شہروں کے اندر مسئلہ بہت بڑا ہے, ہم نے ماسٹر پلان نہیں بنائے شہروں کے. جو بنے ہوئے تھے ماسٹر پلان وہ بھی سارے تباہ ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں ذرا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہم نے کیونکہ سوچا سمجھا نہیں تو ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. اسلام آباد ایک واحد پلانڈ سٹی تھی پاکستان کی, جس میں پتہ تھا ہرے علاقے کدھر ہیں, سڑکیں کدھر بنیں گی, گھر کدھر بنیں گے, کمرشل ایریاز کدھر ہیں. وہ ماسٹر پلان بنا ہوا تھا. وہ ماسٹر پلان کی اتنا دھجیاں اڑائی گئیں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ 1960 سے 2010 تک جتنی بھی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, 2010 سے لے کے 2020 تک اتنی ڈیولپمنٹ 10 سالوں میں ہو گئی ہے. ہمارے گرین ایریاز چلے گئے ہیں, یہاں سے لے کے مری تک جائیں تو راستے میں ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کدھر سے آئے گا, کسی نے یہ نہیں دیکھا گندگی کدھر جائے گی, وہ ساری راول لیک میں چلی جاتی ہے یا جو جاتا ہے پنڈی کے لیے. تو اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے. ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا, کیونکہ ہمارے ہرے علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کو روک دیں گے شہروں کو. شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہے. اب دبئی ہے, دبئی اوپر گیا ہوا ہے. اگر دبئی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. جس طرح نیو یارک ہے, اب نیو یارک اوپر گیا ہوا ہے. اگر نیو یارک کو اس طرح پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ نیو یارک میں تو کبھی نہ وہ پانی دے سکتے ہیں, نہ بجلی دے سکتے ہیں, نہ امینٹیز دے سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے اب شہروں کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور پھر جدھر ہم نے دیکھا نیا شہر بنائیں گے, جس طرح راوی سٹی بنا رہے ہیں لاہور میں. راوی سٹی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو راوی کو بچانا. راوی ایک گندا نالا بن چکا ہے, اس کو ڈیم کر کے اس کا پانی اوپر لا کے لیک بنا کے, تاکہ لاہور کا پانی نیچے جا رہا ہے. لاہور میں تھوڑی دیر میں ٹینکر مافیا آ جائے گا جس طرح کراچی میں, کیونکہ وہاں پانی اتنا نیچے چلا گیا. اس لیے پہلے لیک بنا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ واٹر اوپر جائے, پھر اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں شہر کو, ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں. پھر وہاں پورا جنگل اگا رہے ہیں ساتھ, تاکہ وہاں پولوشن کم ہو, تاکہ وہ ابزارب کرے پولوشن. اسی طرح کراچی میں ہم نے بنڈل آئلینڈ کا سوچا ہوا تھا. بدقسمتی سے سندھ کی حکومت اس نے اس کو ہمیں بنانے نہیں دے رہی, اور وہ مجھے کچھ کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ سارا فائدہ سندھ کا ہے. پیسے بھی سندھ میں, نوکریاں بھی سندھ میں, فائدہ بھی کراچی کا. جو بچ جائے گا کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے. کوئی وجہ ہے جو انہوں نے روکا ہوا ہے. لیکن شہروں کو اب ہمیں روکنا پڑے گا, ماسٹر پلانز بنانے پڑیں گے, گرین ایریاز وہاں بچانے پڑیں گے, وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. اور پھر ویسٹ ڈسپوزل, یعنی گندگی کدھر جائے گی, اس کی ٹریٹمنٹ پلانٹس, جو کہ اب لاہور میں 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے, اور وہ ٹریٹ کر کے پانی راوی میں ڈالیں گے. راوی بھی بہتر ہو جائے گا, اور پھر جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی بچ جائے گا. جی وزیر اعظم صاحب, ایک اور سوال آیا سوشل میڈیا پہ, کہہ رہے ہیں سیالکوٹ کا بائی الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں. دیکھیں, میں پھر سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا. تو جو ٹیم ہارتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے, اور ہو بھی سکتی ہے, ہوتی بھی تھی. کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بہانہ مل جاتا تھا, کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کے خلاف کھیلنا ہو
تو آپ کہتے تھے جی ہم جیتیں کیسے، وہاں تو امپائر ان کے اپنے ہیں. اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا، ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا، کیونکہ ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے. اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹن ہوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان، اور ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے. تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا. تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کے لیے، اور میں نے وہ کیمپین لیڈ کی. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائرز لے کے آیا 1986 میں. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹیکنالوجی کا کہا کہ استعمال کریں. تو اب ان دونوں کی وجہ سے آج کرکٹ میں جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے. ہمارے زمانے میں ہار وہ کہتے تھے جی امپائروں نے ہرا دیا. اب یہی ہو گیا پاکستان میں. پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اب یہ الیکٹرل سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ سب مان جائیں ہار جیت کو. یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہماری. نہیں تو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کبھی چینج نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں چینج کرتا؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں عملہ آپ کا نیچے لگا ہوتا ہے سارا. آپ الیکشن کمشنر بھی آپ اگر گورنمنٹ کی مرضی سے آتا ہے، الیکشن کمیشن بھی وہی ہوتی ہے. تو وہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. تو وہ چینج نہیں کرتے. ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے ہم نے پوری کوشش کر کے محنت کر کے دیکھا کہ کیسے ہمارا الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ہم ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں. اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد، اور جب تک رزلٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی جو کہ بیگز کھل جاتے ہیں، وہ ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں، وہ فارم 40 نہیں بھرتا، یعنی ساری چیزیں وہاں. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے. 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو. 1 سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں اور نہ خود کو تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں. اب آزاد کشمیر کا الیکشن، ان کے امپائرز، ان کی سٹنگ گورنمنٹ، یہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ نون لیگ کی نے الیکشن کروایا. سارا عملہ ان کا، پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ. الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی. پھر ہاں، جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیر اعظم کا ہم زلف تھا. تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو اور وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا. اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گڑھ تھا. ہاں، یہ فواد چودھری ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات آزاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گئے؟ وزیر اعظم نے بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس سے لگائے ہیں. تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر اعظم بھی آپ کا، عملہ بھی آپ کا. تو وہ اس کا حل ایک ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. اور اس کے اوپر ہم نے پورا اب زور لگا دیا ہے. ہم نے اس کے اوپر ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دیا ہے. ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں. ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں، جو بارز کی الیکشنز ہیں، سارے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروائیں. اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوں. جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھاندلی؟ کیونکہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی. اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا کیونکہ جدھر بھی وہ گیا انہوں نے سارے رزلٹ دکھا دیے. اور وہی اس کا حل ہے پاکستان میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نوید عزیز بات کر رہا ہوں استاد سے ڈسٹرکٹ لسبلا سے. جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر ہمارا سوال یہ کہ ہمارے یہاں 1974 یا اس کے پہلے کی یہ جو بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس سر، لوڈ شیڈنگ تباہی ہے. اور جو ہمارے اب چونکہ سے آپ اگر بائی روڈ آئیں گے دیکھیں گے جو کھمبے لگے ہوئے نا سیمنٹ کے 73 یا 74 کے، وہ اس وقت تیز ہوائیں چلتی ہیں، گر جاتے ہیں، انہیں کو ریپیئر کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کر دیتے ہیں، مطلب کوئی حال نہیں ہے.
تو میں چاہ رہا تھا یہ بس میرا سوال کہ سوال کیا بس ایک طرح سے ریکویسٹ ہماری سر تو اس سے کیا جائے سر. دیکھیے جی میں پہلے بجلی کا ان گرمیوں میں بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ تھی, گرمی شدید تھی, اور بلوچستان میں ایک اور مسئلہ آ گیا کیونکہ جو گوادر تک ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں, ایران میں اتنی گرمی پڑی کہ ایران کی خود بجلی کی اتنی کنزمپشن ہوگی کہ ایران بھی ہمیں بجلی نہیں دے سکا کیونکہ وہاں ادھر شارٹیج ہوگی ایران کے اندر. تو ہمارا مسئلہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے, ہم نے بجلی تو زیادہ بنا دی پاکستان میں, لیکن جو بجلی کو پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ پرانی ہیں صاحب. اب مثلا پشاور ہے, جو خاص طور پر پشاور ویلی کے اندر, وہاں جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہیں کہ جب بجلی کا پریشر بڑھا تو جب ہم نے بجلی پہنچانے کی بھی کوشش کی وہ پہنچتی نہیں تھی کیونکہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کیری نہیں کر سکتی تھی. تو اب اگلا ہے کہ پورا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کرنے نہیں لانے کے لیے تاکہ وہ بوجھ برداشت کر سکے. دوسرا ہمیں مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو فینومینا ہے جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ, ہماری اس سے جو موسم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک کیا ہوا کہ جو برفوں نے پگھلنا تھا جولائی کے شروع میں وہ پگھلی نہیں. تو جب برفیں نہیں پگھلی تو جو ہماری ڈیمز میں پانی آنا تھا وہ 35% کم پانی آیا, اور یہ ایران میں بھی یہی ہوا. تو جب ڈیمز میں 35% کم پانی آیا تو جو بجلی بنانی تھی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی بنانی تھی اس میں کمی آ گئی. تو جو ہماری کیپیسٹی بھی تھی اس سے بھی کم بجلی بنی. لیکن جو بجلی اس باری جو ڈیمانڈ آئی ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ اس باری آئی ہے, تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی. جی یہ جو جون اور جولائی کا ہمارا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے, اور باقی سارے مہینوں میں تو ہماری اوسطاً ڈیمانڈ جو ہے وہ 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے, اس میں وہ 22-23 پہ چلی جاتی ہے. اس سال وہ ڈیمانڈ ہماری 26,000 تک گئی ہے, اور وہ بجلی ہم نے سپلائی بھی کی یہاں تک کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ 24,000 ہے, ہم نے 25,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں چھوڑی. تو ایک طرف تو ڈیمانڈ 20% بڑھی ہوئی تھی, دوسرا ہمارے ڈیمز کم تھے اس مرتبہ, تو ہمیں بجلی کی جو پروڈکشن ڈیم سے آ رہی تھی, اور ڈیمز ہماری 25% بجلی بناتے ہیں, وہ ہمیں کام آئی. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ پچھلے 2 ہفتے سے تو ہم نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں بالکل زیرو پہ ہم لے گئے ہیں, اور اگلے سال کے لیے ایک ہم نے مؤثر پلان بنایا ہے کہ اگلی گرمیاں آنے سے پہلے یہ جو ہمارے ٹرانسمیشن کے یعنی بجلی کے ترسیل کے باٹل نیکس ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں, ان پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ قابو پا چکے ہوئیں گے. اور الحمدللہ اب جس طرح ہماری انڈسٹری زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہے تو ہمارے پاس اس کو پیک سیزن میں بھی میٹ کرنے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مؤثر نظام ہوئے گا. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر اس پروگرام میں آپ کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 05192224900. ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ عارف محمود بٹ گجرانوالا سے. جی عارف صاحب, کیا سوال ہے جی؟ میرا سوال ہے کہ میں گجرانوالا میں 32 سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. خان صاحب کے ساتھ میں 22 سال سے اٹیچ ہوں جی, اور گجرانوالا کارپوریشن میں 2 سال جب سے یہ دوبارہ کارپوریشن بحال ہوئی تھی 2017 میں, جو میئر شپ آئے تھے انہوں نے جو کرپشن کی ہے مجھے انہوں نے پہلے اپنی سیٹ سے اتار دیا. جب آپ کی دور واپس آیا, وہ چیئرمین واپس گیا تو مجھے لگایا گیا اور وہ کہا گیا کہ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے. میں نے کروڑوں روپے کی کرپشن پکڑی ہے کارپوریشن میں, جس کی مجھے صلہ یہ دیا گیا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ یہ باز آ جائیں اس کام سے. گجرانوالا میں بہت زیادہ نون لیگ کا گڑھ ہے, لیکن میں اپنے حق و صداقت کے لیے اس قائم رہا. میری جان بھی چلی جائے, میرے بچے بھی قربان ہو جائیں خان صاحب, لیکن میں حق پہ نہیں رک سکتا. میں کسی رشوت والے کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ میں نے ثابت کی 13 کروڑ کی کرپشن ایک ابھی میں نے پکڑی تھی, انہوں نے فوراً مجھے ڈسمس کر دیا نوکری سے. حالانکہ میں نے فورم پہ ہائی کورٹ پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس کے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے جو گجرانوالا کے چیف افسر تک کرپٹ ترین امجد حسین ٹلو, جتنے بلڈنگ میں اپنا بلڈنگ پیٹرول سب کام میں کروڑوں کی کرپشن کی ہے, اس نے مجھے ڈسمس کر دیا. یہ تو میں ابھی میرے آفس آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو پوری طرح
انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے. پہلے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیں گے. لیکن میں آپ سب کے لیے جو میرے پاکستانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ایک کرپٹ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر میں یہ بار بار ایک چیز لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جو خوشحال ملک ہے اس نے کرپشن کے اوپر قابو پائی ہے. وہاں قانون کی بالا حکمرانی ہے, طاقت کی حکمرانی نہیں ہے, قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے کرپشن چھوٹے لیول پہ. چھوٹے لیول کی کرپشن لوگوں کو تنگ تو کرتی ہے, ملکوں کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائم منسٹر بیٹھ کے کرپشن شروع کرتا ہے اور میرے وزیر. جب ہم شروع کرتے ہیں نیچے تک, ہم کسی کو کرپشن سے نہیں روک سکتے. ہم بلکہ کیونکہ ہم جب کرپشن کرتے ہیں, ہم وہ کرپشن کے جو روکنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے ہم کمزور کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے, وہ پھر باقی کو کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ملک کی تباہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ضرور میں پھر دہراتا رہتا ہوں ایک چیز. ایک ہے پینل بنائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے, اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل. اس پینل نے بڑی محنت کر کے ریسرچ کر کے وہ ایک نتیجے آئے ہیں سامنے, اور وہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غریب ملک غریب کیوں ہیں. اس فائنڈنگ کے مطابق غریب ملک یا ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1000 ارب ڈالر ادھر سے چوری کر کے منی لانڈرنگ ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں اور بڑی بڑی لنڈن جیسی مے فیئر جیسی پراپرٹیز میں یہ غریب ملکوں سے پیسہ جاتا ہے وہاں امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. ان کا چوری کا پیسہ سارا ادھر چلا جاتا ہے. جس طرح جب انگریز آیا ہندوستان میں تو مغلوں کے دور میں ہندوستان سپر پاور سمجھی جاتی تھی دنیا کی. 24% دنیا کی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی. جو 24% دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان کا تھا. جب وہ انگریز 200 سال کے بعد چھوڑ کے گیا تو ہندوستان کا 3% شیئر رہ گیا تھا دنیا کے جی ڈی پی میں. صرف 3% دولت ہندوستان کی تھی. باقی جو انگلینڈ تھا اس کی 24% ہو گئی تھی. تو یہاں سے پیسہ سارا جو چوری کر کے لوٹ کے ادھر چلا گیا. اب یہی کرپٹ جو حکمران ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں سارے غریب ملکوں سے. ہر سال پیسہ چوری ہو کے ان کا امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. جو نوکریاں یہاں نکلنی ہوتی ہے وہ نوکریاں ادھر ہوتی ہیں. نہ یہاں ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ پیسہ چوری. اور پھر روپے کے اوپر پریشر, کیونکہ ڈالر لے کے ڈالر خرید کے باہر بھیجنے ہوتے ہیں. تو جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ جو جنگ ہے کرپشن کے خلاف, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ اصل میں قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. جو کرپشن اس وقت جنگ چل رہی ہے ہمارے ملک میں, جو طاقتور کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لو. جو جنرل مشرف نے کی تھی ڈیل, وہ میرے سے بھی وہی مانگ رہے ہیں. اور وہ سارا وقت بلیک میل کرتے ہیں ملک کو کہ جی اگر آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہی ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا. ان کے پریزیڈنٹ نے کرپشن کی, اس کا نام زوما تھا. زوما کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ نے. انہوں نے سڑکوں میں اس نے لوگ نکال لیے, مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی. یہی یاد رکھیں کہ ایک طاقتور اور کمزور اور غریب اور امیر ملک میں فرق ہی ہے. کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن ہے پرائم منسٹر پہ, اس کے وزیروں پہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا, آپ کون ہوتے ہیں, میرے اوپر سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہی فرق ہے وہاں. اور یہی ہم پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کی. یہی رول آف لاء کی جنگ ہے, قانون کی حکمرانی کی. سوال جو ہے بزی ہیں تو یہ کشمیر سے
बड़ा मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इन्होंने किया है, क्योंकि हमारे साथ भी पाकिस्तान में भी यही हुआ था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने 28 मई 2021 को एक काला कानून पास किया है, जिसके तहत आर्जी, कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक भर्तियाँ बग़ैर टेस्ट और इंटरव्यू जो अपने दौर में इन्होंने लोग भर्ती किए हैं, उनको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 18 तक उन्हें मुस्तकिल कर दिया, जिस पर रियासती अवाम फ़िक्रमंद है। यानी लोगों को एडहॉक भर्ती किया और अब जाते जाते उन सब को कंफर्म कर दिया, जैसे कि यहाँ पे भी आपको पता है सर, ऐसे ही इन्होंने। देखिए ये कौम के लिए इदारे क्यों तबाह हुए हैं पाकिस्तान के, यही पीटीवी था। एक वक्त पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का पीटीवी देखा जाता था। ये पीआईए था जो दुनिया की टॉप एयरलाइन मानी जाती थी। हमारा ये जो वापडा था, ये जाके बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे पाकिस्तान से। हमारा जो नेस्पाक था वो मिडल ईस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स करता था। तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बड़े इदारे क्यों तबाह हुए? सारों के अंदर सियासी भर्तियां करके, सिफारिशों को डाल के, ऐसे इन्होंने बुरे हालात किए हैं इदारों के कि आप ये देखें कि जो पेंशन्स हैं आप इदारों की वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो तकरीबन जो बजट होता है उसमें ज़्यादातर पेंशन्स में चला जाता है। तो ना कोई डेवलप कर सकता है, ना इदारा आगे बढ़ सकता है, ना जिस काम के लिए वो इदारा बना होता है ना वो काम पूरा कर सकता है। अब ये आज़ाद कश्मीर में जो किया इन्होंने, ये क्या किया होगा कि मैंने अगर इलेक्शन जीतना है, मैंने अपने लोग भर दिए जी, अच्छा जी मैं आपको नौकरियां दे दूंगा। मैंने अपनी इलेक्शन जीतने के लोगों की भर्ती करवा दी, मुल्क को मैंने तबाह करवा दिया। यानी मुल्क को सारे ये जो इदारे थे, स्टील मिल की मैं आपको मिसाल देता हूँ। स्टील मिल 2008 में 8 अरब रुपया का नफ़ा था स्टील मिल में, जो पड़ा हुआ था स्टील मिल में। आई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वही स्टील मिल इन्होंने पहले गलत भर्तियां कराई, फिर उन्होंने करप्शन की। वही स्टील मिल 5 साल 6 साल के बाद बंद हो गई और 300 अरब रुपए का उसके ऊपर खसारा हो गया और आज भी बंद पड़ी हुई है। इसी तरह पीआईए जैसी 2008 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने जो सिफारिशी में जो लोगों को निकाला गया था, जो इनके सिफारिशों को सबको वापस भर्ती किया। उनकी जब सैलरीज आई वही पीआईए नुकसान के अंदर चला गया। तो देखें, या हमने मुल्क को चलाना एक अमानत रख के, या फिर हमने अपनी 5 साल की सियासत चमकाने के लिए, अपने फ़ायदा करवाने के लिए मुल्क को तबाह करना है। तो ये बिल्कुल फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर भर्तियाँ की गई और ये इंशाल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट आई है, इनको हम सबको रिव्यू करेंगे। जी हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan, and you were checking me in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity, and the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. You have been criticizing that the government during their reign or time period, but I would love to know that what is your government doing and what are your set plans, and when will डैम्स ठीक है, इस पे आशा उर्दू में बात कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि डैम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है, कोई और अगर आपका सवाल है तो बताइएगा। नहीं, डैम्स का मैं सिर्फ आपके लिए आयशा मैं आपको बता दूं, 50 साल में पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बनाई नहीं गई, जिसका बहुत बड़ा में नुकसान हो। मैं आप पहले समझेंगे डैम्स क्यों ज़रूरत है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में सारा साल बारिश होती रहती ना, जिस तरह कई यूरोपियन ममालिक में होती है, तो आपको डैम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सारा साल पानी आता रहे तो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, लेकिन 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है। ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से, और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। अब उसके अलावा पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज़्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। इसलिए जो मुल्क के अंदर इसी तरह की सीजनल पानी आता है दरियाओं में, जिस तरह चाइना है, तो वो सारों ने डैम्स बनाई हुई हैं। हमने 50 साल पहले 2 बड़ी डैम्स बनाई थी, उसके बाद हमने कोई डैम्स बनाई नहीं इस मुल्क में। चाइना ने जितनी हमारी 2 तरबेला और मंगला बड़ी डैम्स है, चाइना के पास 5
1000 بڑی ڈیمز ہیں. ٹوٹل ان کی ڈیمز 80,000 ہیں, لیکن 5,000 بڑی ڈیمز بنائی ہیں انہوں نے وہی پانی روکنے کے لیے, اور اس لیے ہی وہ 1.25 ارب لوگوں کو اناج دے سکتے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی ہے کیونکہ وہ پانی انہوں نے پانی اپنا بچا لیا ہے. اب ہم 10 نئی ڈیمز بنا رہے ہیں. 10 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان میں 10 ڈیمز ہوں گی, جس میں 2 بڑی ڈیمز ہیں, باشا اور داسو ڈیم. اس سے جو پانی ہم بچائیں گے, آپ یہ سوچیں کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے اس سے دگنا پانی ہمارے پاس آ جائے گا. اور وہ ہمیں پانی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان تو اناج دنیا کو بیچتا تھا, آج ہمیں گندم دنیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. پچھلی باری ہماری گندم کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی, ہماری چاول کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی, ہماری مکئی کی پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے گندم. 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کیا ہے. اور جب باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں ہمارا ڈالر بھی خرچ ہوتا ہے ہمارے وہ, اور باہر اگر مہنگی ہو تو وہ یہاں مہنگائی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے ان کے لیے اناج پورا کرنا ہے. اس کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں. اور یہ جو ڈیمز ہم جب 10 سالوں میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں, ان سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے انشاءاللہ اس سے دگنا پانی ہو جائے گا ہمارے کسانوں کے لیے. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا طارق بات کر رہی ہوں اٹک سٹی سے. جی جی سر میں سعودی اقامہ ہولڈر ہوں. ہم پچھلے 1 سال سے پاکستان میں اسٹک ہیں ڈیو ٹو سسپینشن آف فلائٹ. جو اونلی آپشن جو اویلیبل ہے ہمیں اس وقت وہ کوارنٹین کی ہے تھرو 3rd کنٹری, جو کہ ہائیلی ایکسپینسو ہے. ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ, وہ آپ کا بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں, تو ان سے بات کی جائے کہ اگر افغانستان جیسی کنٹری کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہیں اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لی ہیں ویکسین کی, تو ان لوگوں نے ابھی تک فلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں؟ اب بچوں کے اسکولس بھی کھل گئے ہیں, آفیسز بھی کھل گئے ہیں, اور اب ہمارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے, اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں اسٹک ہیں پاکستان میں. جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے. میں نے ابھی جو سعودی امبیسڈر آئے تھے, سعودی فورن منسٹر آئے تھے, ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی, اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ, تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دیا کہ وہ جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. جی آپ کال کر رہے ہیں 051-922-4900 پہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے. میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے چھوٹے سے 2 عوامی نوید کے سوال ہیں. ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی گئی تھی, جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا, کیونکہ خطے میں سب سے مہنگی گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے, اور گاڑیوں کی روسیٹی بھی نہیں ہے. اصل رقم دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی اکاؤنٹ پہ گاڑی مل رہی ہے, جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی. اس پہ ذرا وزیر صاحب بتائیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی. کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا, جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ خود کہتے ہیں جو جائز فائلر ہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں, وہ کاروبار کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایت دی جائے کہ جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں, ملک سے باہر اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں. 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے, ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھیں. یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے. دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 cc سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا, تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں, تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے. تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا, اور یہ میں اب چیک کروں گا. آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی, اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں.
اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے. وزیر اعظم صاحب، جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں، گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے. اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے. اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1.5 لاکھ روپیہ. اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں. ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے، ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں. نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے، ہیونڈائی آئی ہے، ایم جی آئی ہے، فوٹون آئی ہے، تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے، سپلائی ول کیچ اپ. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی. یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں. لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی. بینکنگ انہوں نے کیا قرضے بینک نہیں دیتے، آپ اسی کا جواب بتائیں. سر انہوں نے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی. اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا. نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ، یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، $20 ارب کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے، یعنی مہنگائی آسمانوں پہ، کیونکہ روپے نے گر جانا تھا. اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے، جو ریمیٹنسز تھی. اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں. تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں، ایک فیٹ ایف کا پرابلم ہوا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں. لیکن میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے. ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں، جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے، بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں. میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، ہماری کوشش تو یہی ہے. لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں. اس میں سر کیونکہ کچھ فیٹ ایف کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے فیٹ ایف کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینس کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے. ہماری ریمیٹنسز 23 ارب، ہم جب آئے تھے $21 ارب تھیں، اب $29 ارب کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کروں گا. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ولایت خان ہے، میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں، مثلا PIA آتی تھی
नॉर्वे और डेनमार्क में अब आना बंद हो गई है, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान के लिए सफ़र लंबा भी हो गया है, महंगा भी हो गया है। बुजुर्ग तो बिल्कुल अकेले सफ़र नहीं कर सकते और डेड बॉडी भेजना हो तो और भी मुश्किल है। सर इसके लिए कुछ करें। और उसके बाद ये बैंकिंग की आप बात कर रहे थे, हमें एक बैंक चाहिए। अब देखिए यहाँ के बैंक जो है ना हमारे बिजनेसमैन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनके अकाउंट बंद कर देते हैं। तो HBL वालों से बात की थी तो वो कह रहे थे कि उनकी गारंटी बढ़ जाएगी अगर वो यहाँ बैंक लेके आते हैं। सर किसी तरह से एक बैंक हमें दे दें ताकि हमारा स्कैंडिनेविया में और यूरोप में जो बिजनेसमैन है उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और तीसरी बात यह है सर कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे डेनमार्क से, उसमें हमें मसला पेश आया है। उस वक्त बेकायदगी थी तो हमने शोर मचाया, तो पता नहीं क्या बात है, वो हमारी बात नहीं सुनते इंसाफ पैनल वालों की। हमने तो हजारों मेंबर भी बनाए हैं, हम पाकिस्तानी यानी मेंबर हैं PTI के, वो ऐसे है जैसे वाइसराय बने हुए हैं। उन्हें कहें कि अब उन्होंने जो नई डेट दी, पहले उन्होंने इंक्वायरी नहीं की क्या मसला था, अब उन्होंने जो नई डेट दी है वो मुहर्रम की 5 तारीख को दे दी है, 16 अगस्त को। हम कह रहे हैं एक हफ्ता आगे कर दें, क्योंकि अहले तशी हो या सुन्नी हो कोई भी हो, हम उन दिनों में इबादत करते हैं, रात को महफिलों में जाते हैं, तो बेहतर होगा कि एक वीक आगे कर दें इलेक्शन और अच्छे तरीके से इलेक्शन कराएं, फेयर होकर सबके लिए। तीसरा जो आपका वो तो बड़ा आसान है। मैं वाइस रॉय साहब से कहूँगा कि आपकी ज़रूर बात पहुँचाऊँगा कि आगे डेट भी करें और आपसे पूरा सुने आपकी जो प्ली है आपकी। पहली जो 2 चीज़ें हैं, PIA का हमें थोड़ा सा मसला है, हम तकरीबन कंप्लाई कर चुके हैं। वो जो आया था पायलट लाइसेंस के ऊपर जो मसला आया था, हमें उम्मीद तो है कि अब वापस हमें फ़्लाइट्स की इजाज़त मिल जाएगी और मुझे पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। और दूसरा बैंक का, मैं ख़ुद आज जो आपने अब बात कही है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी मैं उज़्बेकिस्तान गया था तो वहाँ भी ये डिमांड आई कि हमारा एक बैंक होना चाहिए। जो बिजनेसेस वहाँ थी, पाकिस्तानी जो बिज़नेस करते हैं, उन्होंने कहा वहाँ बैंक अगर हो पाकिस्तान का जो, और हम कोशिश करें नेशनल बैंक को वहाँ ले जाने की, तो आसान हो जाएगा बिज़नेस करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं ये स्कैंडिनेविया के ऊपर भी बात करूँगा। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है। अकील अराई पूछते हैं सोची कि ओवरसीज़ को वोटिंग का कब तक जो अमल है वो कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बस सिर्फ हमने अब इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना है कि इसके अलावा जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बगैर आप इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, हमेशा जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली हुई। वो जब जीतेंगे ठीक होगा इलेक्शन, लेकिन जब वो हारेंगे तो धांधली हुई। इसलिए एक ही इसका रास्ता है। तो एक तो वो है, और दूसरा जो हमारा 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश ये है कि ई-वोटिंग करवाएं। अब इसके ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं। हमारे नादरा के हेड आए हुए हैं तारिक मलिक, इनके अंदर बड़ी इस चीज़ में वो सलाहियत रखते हैं कि वो कौन सा सिस्टम हम डेवलप करें ताकि ई-वोटिंग हो सके। अगर ई-वोटिंग ना भी हुई तो हमने पोस्टल बैलेट तो ज़रूर करवानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने ज़रूर, वो इतना बड़ा हमारा मुल्क का असासा है, उसको ज़रूर हमने दायरे में लेके आना है इलेक्शंस के। यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे। कितना टाइम रह गया? बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद। वक्फे के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 051-922-4900। हमारे साथ अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम तहरीम रिफत है, मैं चेहलम सिटी से बात कर रही हूँ। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा ही रियासत मदीना की बात करते हैं, जिसे सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब, रियासत मदीना का आगाज़ तो गुर्बत के खात्मे के लिए किया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत के गरीब मुहाजिरीन को अमीर अंसारी का भाई बनाया, जिससे गरीब पे बोझ आने की बजाय अमीरों के वसाइल गरीबों में तकसीम हुए। लेकिन आज आपके 3 साल दौरे इक़्तिदार में महंगाई का जिन आपे से बाहर हो चुका है। बिजली और पेट्रोल की कीमतें इंतहा को छू रही हैं। अगर आप वाकई वतन अजीज पाकिस्तान को रियासत मदीना का मॉडल बनाने में मुखलिस हैं तो प्लीज़ हमें बताएं
کہ آپ کی حکومت مہنگائی کے سامنے بے بس کیوں نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ. اچھا جی، اب میں اینڈ پہ آ رہا ہوں، تو اس لیے میں ضروری ہے کہ آپ ساروں کو اپنی جو ویژن ہے پاکستان کی وہ میں وہ بتاؤں کہ ویژن کیا ہے اور ہم کس طرح اس ویژن کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو نا قبلہ کون سا ہے ہمارا، ہم جا کدھر رہے ہیں. یعنی یہ جو ساری کوششیں کر رہے ہیں یہ کس منزل کی طرف ہے. دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت پہ، جب آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز نماز پڑھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، صرف ایک چیز مانگتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ وہ راستہ ہے، ہم منزل نہیں مانگ رہے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ، وہ منزل تو وہ اس پہ جو پہنچے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے. لیکن ہم اگر ان کے راستے پہ بھی چلے گئے تو یہ ملک بالکل ایک عظیم ملک بن جائے گا. یہ بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، یہ اس کا مقصد تھا پاکستان کا بننے کا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ راستے کے اندر کون سے اصول ہیں جن کے اوپر وہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، اور ان اصولوں کو ہم کتنا اپنا چکے ہیں. سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ فلاحی ریاست بنی تھی غربت کم کرنے کے لیے، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے بنی تھی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں. میں پہلے یہ بتاؤں گا، تو پہلا یہ آبجیکٹو تھا. دوسرا قانون کی بالادستی. 2 خلیفہ وقت، پہلے 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں گئے، جبکہ ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا سٹیٹس تھا، خلیفہ تھے، اس کے باوجود وہ عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہے. تو دوسری چیز یہ کہ کتنی ہماری جد و جہد ادھر کدھر ہے، اس راستے پہ ہم نکلے ہیں یا نہیں نکلے. اور تیسری کہ جب لا الہ الا اللہ ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر کسی اور انسان یا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بے شرمی سے، بے غیرتی سے، ہاتھ پھیلانے سے. ایک لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک خوددار قوم. اور یہ 3 پرنسپلز پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے پرشین ایمپرر کو، ایک سپر پاور، دوسری طرف رومن ایمپرر، بیزنٹائن ایمپرر ہرکلیس، اس کو جب خط بھیجا تو انہوں نے امداد مانگنے کے لیے نہیں بھیجا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں قرضے دے دو یا ہمیں ایڈ دے دو، ہمارے حالات بڑے برے، اور برے حالات تھے مسلمانوں کے. جو ابھی آپ نے سوال پوچھا، آپ نے ایک چیز 3 سال کی ابھی بات کی نا، آپ اگر تاریخ اٹھا کے پہلے 5 سال دیکھ لیں مدینہ کی ریاست کے، تو برے حالات تھے مسلمانوں کے. وہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی تھے، لیکن ایک دم حالات ٹھیک نہیں ہوئے. وہ اس راستے پہ لگے جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوئے. وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا، جو اصولوں پہ کھڑی کی، ان اصولوں نے ایک جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی. تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیا اس ملک کے اندر ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر میں اب، اور گلگت بلتستان، ان سارے صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے وہاں پوری طرح ہم ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ انشورنس. یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ کوئی سوچ، یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یہ سہولت نہیں ہے. یعنی ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے تک اس خاندان میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ایک انقلاب ہے. یہ ابھی تک لوگوں کو پوری طرح پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے. تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں فلاحی ریاست پہ. پھر پناہ گاہ، ہم نے جو پناہ گاہ بنا رہے ہیں یہ غریب مزدوروں کے لیے، جو بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے، سوئے بھی وہاں، نہائے دھوئے بھی وہاں، مزدوری کرے، اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے.
یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں آپ کے پاس. ہم اب تک 22 پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر, اور 11 اور بننے والی ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھیلاتے جائیں گے جدھر جدھر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جانے تک, اگر ہم ابھی 33 ہماری بنیں گی, اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرتے ہیں وہاں اگر ہم پناہ گاہ بنا گئے, میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا. کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے, وہاں بھی اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی, سوتے ہیں, جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ, ہمارا مزدور بیچارہ سڑکوں پہ سوئے. تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں. پھر ہم ایک بھوکا نہ سوئے. ہم ابھی نے بسز شروع کی ہیں, اور ان کا ابھی تک ہمارے 12 بسز ہیں, یہ پھرتی ہیں. یہ 4 شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں. یہ ٹرک ہیں, کیونکہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے, ان کو پھر ہم نے بہتر کیا, ان کی سٹینڈرڈ, ان کے SOPs بنائے, اب ہم ان کو پھیلائیں گے. اسی طرح ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا, ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں, لوگوں کو کھانا دیتی ہے. اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے. ابھی ہمارے پاس 12 بسز ہیں. ہمارا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 50 ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر, اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان. اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے. کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں, ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا, سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ اپنا ان کا علاج ہو جائے. ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں. یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں, وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا. مائکرو فائنانس سے قرضے دلوائیں گے تاکہ وہ جو قسطیں دیتے ہیں اپنے کسی کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے, وہی قسطیں دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے. یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی, اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا. یعنی 4 چیزیں دے رہے ہیں, قرضہ, اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر. تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے, دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر. یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان, اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے. پھر قانون کی بالادستی. تو پہلے تو فلاحی ریاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم, اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے دسمبر میں. 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا. دوسری چیز قانون کی بالادستی. یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے. جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ جو قانون طاقت کی بالادستی ہے, اس کو قانون کی بالادستی میں لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. اس میں مجھے آپ سب کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہی قبضے گروپ ہیں جو کہ طاقتور ہیں, غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں, اور ان کو ہاتھ ڈالو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ کرا دیں گے. ان کے اوپر ہم نے پورا ہاتھ ڈالنا ہے, اور ایک لوگوں کو آزاد کرنا ہے, لوگوں کو قانون دے کے, انصاف دے کے آزاد کرنا ہے. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا خودداری. ہم یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو, کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے, قرضے نہ مانگنے پڑیں, کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کے ان کی جنگوں میں نہ شامل ہوں, کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں. ایک خوددار, ایک آزاد ملک. اور یہ بھی ایک, جب قوم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے, تو عزت تب ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی خود عزت کرتی ہے. جب ایک قوم خود عزت کرتی ہے وہ خوددار قوم بن جاتی ہے, اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے. تو یہ میرے 3 ایم ہیں, اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ 5 سال کے بعد, اب یہ جو ہمارا ٹرم ختم ہوگی, لوگ دیکھیں گے 5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور 5 سال کے بعد کیا ہے.
جی وقت کیونکہ کم ہے، ہم اب آج کے پروگرام کے آخری کالر سے بات کریں گے جن کی کال نہیں لگ سکی. آپ اگلی بار ضرور کوشش کیجیے گا. ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹیلی فون جو ہے تھرو نہیں ہوتا. ہم اس پروگرام کی فریکوینسی انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکیں. آخری کالر آج کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر اعظم پاکستان جی 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 عمران خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذوالقرنین حیدر عرض کر رہا ہوں ضلع رحیمیہ خان سے. کرپشن کے خلاف آپ نے جو بڑے بڑے برج گرائے وہ آپ کی پاکستان سے محبت اور مستقل مزاجی کی عکاسی کرتی ہے جو قابل تعریف ہے. آج آپ سے براہ راست بات کا موقع ملا جس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں. مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کو فوری انصاف کی آپ سے بہت زیادہ امید ہے. میں آپ کو جنوبی پنجاب کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر نظر ثانی کی درخواست کرتا ہوں کہ مکمل تحقیقات کروائی جائیں. گزشتہ چند سالوں سے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے بطور وی سی یونیورسٹی کا چارج سنبھالا اور ملازمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے. چند ہی مہینوں میں عرصہ 6 سال سے کام کرنے والوں کو وجہ بتائے بغیر 200 سے زائد ملازمین برطرف کر دیے گئے اور ان کا داخلہ یونیورسٹی میں ممنوع کر دیا گیا. آواز اٹھانے پر ہمیں سنگین قسم کی دھمکیاں دی گئی جس پر اوکے میں اس کا تحقیقات کریں گے ہم کہ کیا اس کی حقائق، اور گورنمنٹ پنجاب سے بات بھی کریں گے. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، جو میرے لیے حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے، وہ جو مہنگائی ہے. اب مہنگائی کئی وجوہات سے ہیں. ایک ہے کہ آپ کی امپورٹس، جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، تو جب ہمارا پریشر پڑا اور روپیہ نیچے آیا تو، اور روپیہ کیوں نیچے آیا؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا خسارہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، یعنی ڈالرز ہمارے کم ہو گئے ملک میں، اس کی وجہ سے روپے گر گیا، ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. ایک تو وہ ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو کسان چیزیں پروڈیوس کرتا ہے اور وہ جو بکتی ہیں آ کے شہروں میں ریٹیل میں، اس میں بہت بڑا فرق ہے. اب اس کو ہم کم کرنے کے لیے، تاکہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ ملے اور لوگوں کے لیے بھی سستی چیزیں، اس کے لیے ہم سٹوریج 800 نئی سٹوریج بنا رہے ہیں. کیونکہ کسان کے پاس اگر سٹوریج ہو جائے تو پھر اس کو جلدی جلدی اپنا سامان نہیں بیچنا پڑتا، اور اس کو اگر ہم کریڈٹ دے دیں، کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کے پاس قرضہ بھی آ جائے تاکہ وہ آرتی کے پاس نہ جائے، اور پھر اس کی بھی چیز مہنگی بکے اور لوگوں کے لیے بھی سستی ہو، تو اس کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں. لیکن میں اس کے باوجود آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ٹیبل ہے، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج، اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے. اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں، وہ کون سا ملک ہے؟ وہ آپ کا پاکستان ہے. اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے. ہمارے سے اوپر ہے افغانستان، پھر ہندوستان، پھر سیریا، پھر ٹونیزیا، ازبیکستان، وینزویلا. یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے، یہ پوری میری لسٹ ہے، ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے. پٹرول بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے. قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے؟ کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا، پتہ نہیں کتنا 6 مہینے میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا تیل. 47% بڑھا ہے تیل دنیا میں. تو ہم کیونکہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑھانا پڑتا ہے. تو دنیا میں 47% بڑھا ہے، پاکستان میں 11% بڑھا ہے صرف. آج سارے ملکوں میں سے جدھر جو تیل امپورٹ کرتے ہیں، سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے. صرف جو 27 ملک جنہوں میں ہمارے سے زیادہ سستا ہے، وہ خود ان کے ملک میں تیل ہے، ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا. تو جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے، ہم دنیا میں آج سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں. کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے. یعنی یہ ہمارا سارا وقت، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تو واقعی ہٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہیں ہیں تو جب چیزیں اوپر گئی ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکل وقت ہے، اور ان کے لیے ہم نے ابھی سیلری ان کی انکریز کی ہے، بڑھائی ہے اس باری. لیکن جو باقی کسان ہیں دیہات میں، ادھر تو 1100 ارب روپیہ پہلی دفعہ مزید اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں گیا، کیونکہ کبھی گندم کی یہ ریٹ نہیں ملی، کبھی گنے کا یہ ریٹ نہیں ملا، کبھی مکئی کا یہ ریٹ نہیں ملا. تو یہ جو ریٹ جو اضافی پیسہ گیا ہے، ایک تو وہاں ان کے انکم بڑھی ہے. دوسرا، اس وقت انڈسٹری کے اندر جس طرح کا اس وقت پیسہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بن رہا ہے یا انڈسٹریز بنا رہی ہیں، مجھے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اتنا زیادہ پیسہ نہیں بنایا. کنسٹرکشن کے اندر جس طرح کی اس وقت آج پیسہ بن رہا ہے کنسٹرکشن کے اندر، جو آج زمین کی قیمتیں چلے گئی ہیں پلاٹس کی اور گھروں کی، یہ بھی کبھی کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. تو میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جو انڈسٹری والے ہیں، آپ اپنے جو مزدور ہیں ان کی آپ زیادہ تنخواہیں بڑھائیں، کیونکہ جب آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو ان کو بھی فائدہ کروائیں جو مزدوروں کو ہے. لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی مشکلات ہیں. انشاءاللہ جس طرح ہمارا اب ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس باری سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہم FBR میں اب اور اصلاحات کر رہے ہیں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، تو ہماری آمدنی اور بڑھتی جائے گی. جیسی جیسی آمدنی بڑھے گی انشاءاللہ ہم اپنی سیلریڈ کلاس کی بھی مدد کریں گے، اور ہم یہی پیسہ لگائیں گے اپنے انفراسٹرکچر کے لیے، اپنے کسانوں کے لیے، تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. جب ہماری پیداوار بڑھے گی تو اس سے پھر ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں سٹیزن پورٹل کا 05190011119000111. آپ اپنی شکایات اس پہ بھی درج کر سکتے ہیں. پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.